बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल यौमिल आन इला क़याम यौमिद्दीन। तफसीर सूरह बकरा आयत नंबर 2। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। कलाम मजीद की इस आयत में कुरान मजीद को अल किताब के नाम से ज़िक्र किया गया है। कुरान मजीद का एक नाम अल किताब भी है और आसमानी किताबों में से जो 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं उनमें से कुरान मजीद को एक मुमताज़ मकाम हासिल है कि ये किताब बहुत जामे है, बहुत मुकम्मल है और इसमें जितने भी मारिफ थे, जितनी भी मारिफत की बातें थीं, जितने भी तौहीद के बारे में जितने खुदा मारिफ बयान करना चाहता था वो सारी कुतुब समावी के मारिफ वो कुरान मजीद में इकट्ठा कर दिए गए हैं, समो दिए गए हैं और ये किताब उनसे ज़्यादा, अपनी पिछली आसमानी किताबों से ज़्यादा जामे किताब बन गई है। इसके अलावा इस किताब की एक और इम्तियाज़ी खसूसियत है कि जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुहीमनन, यानी ये किताब बाकी आसमानी किताबों पे हाकिम है, यानी इसके आने के बाद बाकी आसमानी किताबों के दस्तूर और अहकाम मनसूख हो गए हैं और अब अल्लाह का आखिरी हुक्म वो कुरान मजीद के अहकाम की शक्ल में मौजूद है। क्योंकि इरशाद होता है सूरह माइदा आयत नंबर 48, व अनज़लना इलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहीमिनन अलैह, कि ये किताब जो है वो बाकी किताबों के लिए मुहीमन है, यानी उनको उन पे हाकिम है, उनको मनसूख कर देने वाली है। और इस किताब का ये इम्तियाज़ी निशान है कि ये किताब, इसके अहकामात वो हतमी और अबदी हैं। दूसरी बात जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि ला रैब फ़ी, कि कुरान में कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई शक नहीं है। ला रैब फ़ी, ये ला रैब फ़ी अलल इतलाक़ है, यानी मुकम्मल तौर पे सारे कुरान में कोई शक नहीं है। ये बात नहीं है कि जुज़वी तौर पे शक है और कुल्ली तौर पे शक नहीं है, बल्कि कुरान में मुकम्मल तौर पे कोई शक नहीं है। क्योंकि शक उस वक्त आता है जब हक़ को बातिल का इम्तिज़ाज हो जाता है, हक़ को बातिल के साथ वो मिक्स कर दिया जाता है और इस मिक्सचर की वजह से हक़ को पहचानना मुश्किल होता है और बातिल हक़ के रूप में ज़ाहिर होने की कोशिश करता है, जिससे लोगों के ज़हनों में शकूक पैदा होती है। क्योंकि कुरान महज हक़ है, इसलिए इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यहाँ पे शक का कोई शायबा नहीं है। इसलिए कुरान इस बात का ऐलान करता है कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले जो हरूफ मुक़त्तियात अलिफ लाम मीम, बाज़ मुफस्सिरीन ने जैसे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन जलाली ने अपनी तफसीर औज़ुल बयान में कहा है कि अलिफ लाम मीम ख़बर है कि और कि अलिफ लाम मीम मुब्तदा है और उसकी ख़बर ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह है, यानी कि ये अलिफ लाम मीम के एक मानी में से ये भी है कि अलिफ लाम मीम अपनी दूसरी आयत से मुतल्लिक़ है और मिल के मानी देता है कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है
لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے بارے میں ایک آیت آتی ہے بل هو الحق من ربک، سورہ سجدہ آیت نمبر 3، کہ یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے۔ اس لیے جب حق ہو، جب کوئی چیز مکمل طور پہ حق ہو تو اس میں شک کا کہیں پہ گزر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کسی کے دل میں مرض ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ چیز شک سے مبرہ ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ باطل کبھی کبھی وہ ظہور کرتا ہے حق کی شکل میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کی ایک اور میں آیت بتاتی ہے اس میں باطل نہ ادھر ادھر دائیں بائیں سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، بلکہ اس کی آیات حق ہیں، قرآن حق ہے، اس لیے حق میں وہ شک کی گنجائش نہیں ہے اور حق میں شک کا کوئی درگزر بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین اور کفار نے وہ بے شمار شکوک کا اظہار کیا، تو منافقین اور کفار کے شکوک جو تھے وہ قرآن کے دعویٰ کے بارے میں بھی تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن کی دعوت کے بارے میں بھی تھی کہ یہ دعوت دعوت توحید جو قرآن دے رہا ہے، آیا یہ دعوت بھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کے جو شکوک تھے وہ ان کا مبدا جو تھا وہ ان کے دلوں کا وہ مرض تھا، منافقین کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا اور کفار کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، جن کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مسلسل ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگ گئی تھی اور وہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ جیسے کہ ایک شخص خود اندھا ہو تو وہ دن کے وقت جب کہ سورج اپنے وہ بالکل عروج پہ ہو، اگر انکار کر دے کہ نہیں سورج نہیں ہے تو اس میں سورج کا ہی قصور نہیں ہے اور روشنی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس شخص میں سورج کو دیکھنے کی بصارت ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے شخص میں سورج کو دیکھنے کی بصارت ہوتی تو وہ سورج کو دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج بھی اس وقت موجود ہے اپنے عروج پہ اور روشنی بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور پھر اسے دن میں جب کہ دن چڑھا ہوا ہو اور سورج اپنے عروج پہ ہو، نصف النہار پہ ہو، اگر اس شخص کو لے آئیں اور کہیں کہ کیا تم سورج کا انکار کرتے ہو، تو اس کا انکار، اس کا جو شک ہوگا، اس کا جو انکار ہوگا، وہ اس میں سورج کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں سورج کی خصوصیت کی، سورج کی روشنی دینے کی خصوصیت کی کچھ کمی نہیں ہے اور نہ ہی روشنی کم ہے، بلکہ اس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کفار اور منافقین جو تھے، کفار نے اپنی آنکھوں پہ کفر کی پٹی باندھ لی تھی کہ انکار کرنا ہے، اور منافقین نے اپنے دلوں کے مرض کی وجہ سے اپنی آنکھوں پہ نفاق کی پٹی باندھ لی تھی کہ ہم نے حقائق کو جانتے بوجھتے ہوئے بعض منافع کی بنیاد پہ، بعض اپنے ذاتی اغراض کی بنا پہ ان کا انکار کرنا ہے، اس لیے اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں بنتا۔ یعنی قرآن کی آیت جو کہ نور ہے، قرآن پورے کا پورا نور ہے، کہ قرآن نور مبین ہے کہ اس میں ذرا شک کا درگزر نہیں۔ منافقین اور کفار کے شکوک و شبہات جو وہ پیش کرتے تھے وہ ان کی اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی اور قلبی ان کے دلوں کے امراض کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں ہدایت ہدی للمتقین کا ذکر آتا ہے کہ ہدایت یعنی صراط مستقیم کی طرف چلنے کی ہدایت، صراط مستقیم دکھانا اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا اور صراط مستقیم سے اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچانا، کہ یہ ساری چیزیں ہدایت میں شامل ہیں۔ اس لیے عمومی طور پہ ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
ایک ہدایت تشریح ہے یا ہدایت ارشادی ہے کہ جس میں کہ الفاظ قرآن آتے ہیں، جس میں لکھے ہوئے الفاظ آتے ہیں، لکھی ہوئی آیات آتی ہیں، لکھی ہوئی تفاسیر آتی ہیں، یا بولے ہوئے الفاظ آتے ہیں، کہ ان دونوں طریقوں سے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام پہنچایا جاتا ہے، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر ان پہ دوسرے مرحلے میں اثر ہوتا ہے۔ اس اثر کو جو دوسرا مرحلہ ہے کہ جس سے خصوصی طور پہ مومنین فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ پہلے مرحلہ وہ مومنین اور کافرین اور منافقین کے لیے، سب کے لیے ہے کہ الفاظ قرآن کے سب سنتے تھے، سب دیکھتے تھے، سب پڑھتے تھے، یا ان کی ان تک رسائی تھی، یا آج کل کے جس طرح کے کفار اور منافقین یا منکرین قرآن ہیں کہ الفاظ قرآن یا مفاہیم قرآن ان تک پہنچتے ہیں، وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہدایت تشریعی ہے، ہدایت ارشادی ہے جو انہیں پہنچ رہی ہے، اور وہ اس سے اگلے مرحلے میں جو کہ مومنین کے ساتھ مخصوص ہے کہ ہدایت تکوینیہ، ہدایت جس سے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، وہ ہدایت جو خصوصی طور پہ مومنین کے لیے ہے، وہ ہدایت جو خصوصی طور پہ متقین کے لیے ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کی شخصیات پہ، ان کے دلوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، اور وہ قرآن کی ساری برکات سے، اس آسمانی کتاب کی ساری برکات سے وہ فائدہ اٹھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی جو اعمال ہیں ان پہ حاوی کر دے تو گویا اس نے اپنی فطرت کو دبا لیا، کیونکہ نیکی کے جتنے کام اسلام نے بتائے ہیں، خدا نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ سارے کے سارے انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ نیکی انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور بدی اس فطرت کا دبا دینا ہے، کہ انسان اگر اپنی فطرت کو بدی کے کاموں کی وجہ سے دبا دیتا ہے، کہ اپنے جو اس کے ہوا و ہوس کے کنویں ہیں اس میں اپنی فطرت کو گرا کے ڈبو دیتا ہے، تو پھر اس سے وہ ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے، کہ پھر اسے ہدایت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو اپنی بری خواہشات اور اپنے برے اعمال سے نکال کے ہدایت کی آواز کو لبیک کہتا ہوا وہ ہدایت تشریع یا اس ہدایت کی طرف لپکے جو ہدی للمتقین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو اگلا لفظ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے وہ متقین کے بارے میں ہے، کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کہ اگر میدان جنگ میں کوئی ڈھال استعمال کرے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے زرہ پہن لے، تو یہ دونوں ہتھیار جو ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو وقایا کے معنی میں لیتی ہیں۔ وقایا یعنی تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے مال و متاع کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا، اپنے سے جتنے بھی وہ منسوب لوگ ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ سارا تقوی میں آتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کہیں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ناک اور منہ کے اوپر نقاب ڈال لیتا ہے، کہ ایک جو ہے وہ نقاب ڈالتا ہے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائے، تو یہ اس کا تقوی ہے، یہ اس نے تقوی اختیار کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا ہے۔ تو ہر وہ بچاؤ کا ذریعہ جس سے انسان اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور اسلام کی اصطلاح میں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچا لیتا ہے، اس لیے اس کی اس حالت کو
اس کی ان کوششوں کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، یعنی اگر انسان خود تیار ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچائے، کہ پہلے وہ آخرت پہ یقین رکھنا اس کا ضروری ہے، اس کا توحید پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ مبدأ و معاد یعنی توحید اور قیامت پر یقین رکھتا ہے تو تب اس پہ قرآن کی ہدایت تکوینی اثر انداز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ صرف ہدایت تشریعی، ہدایت ارشادی کی حد تک وہ محدود رہے گا، یعنی قرآن کے الفاظ تو سنے گا لیکن اس کے دل پہ، اس کی شخصیت پہ، اس کے ذہن پہ اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے، کہ جس سے اس کے اندر سے نور اور نیکی کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، کہ وہ نہیں پھوٹ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق استوار کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی ہدایت تکوینی، قرآن کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں جو متقین کے لیے ہے، اور وہ ایک درجہ کا تقوی اختیار کرے تاکہ وہ ہدایت کے اگلے مراحل سے وہ فیض یاب ہو سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے کہ کتاب ذالک الکتاب، کہ کتاب مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے لیے لفظ ذالک کا استعمال ہوا ہے۔ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے، یعنی اگر کوئی چیز دور ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے عربی میں لفظ ذالک یا تل کا استعمال ہوتا ہے، اور ذالک الکتاب یعنی دور کا اشارہ ہے، جس کو اردو میں وہ کتاب کہیں گے۔ کہ قرآن میں کتاب کے لیے مختلف قسم کے اشارے آئے ہیں، کہ کبھی جو ہے نا وہ اشارہ قریب بھی آیا ہے، حاضل کتاب بھی آیا ہے قرآن کے بارے میں، کبھی تلکا کا لفظ بھی آیا ہے، تلک الآیات الکتاب، کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اور کبھی جو ہے نا بغیر اس کے اشارے کے بھی کتاب کی طرف وہ آیات نے اپنا رخ کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ذالکہ وہ اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ کتاب۔ تو وہ کا لفظ وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہو یا وہ واقعاً محسوس طور پہ وہ دور ہو، بعید ہو۔ بعید یعنی وہ چیز محسوس بھی کی جا سکتی ہو اور وہ دور بھی ہو، اور یا وہ زمانی طور پہ یعنی زمانے کے اعتبار سے دور ہو، یعنی ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے دور ہو، اور یا مکانی طور پہ یعنی جگہ کے اعتبار سے اس کی جگہ دور ہو، تو اس کے لیے ذالکہ کا اشارہ استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہو تو اس کے لیے بھی ہم وہ دور کا اشارہ استعمال کریں گے۔ اس لیے قرآن کے بلند و برتر مقام کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کی ادبی خوبی ہے، کہ قرآن میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو وہ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں سے ایک خوبی وہ قرآن کی ادبی خوبیاں ہیں۔ تو یہ قرآن کی ادبی خوبی ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال کرتا ہے، کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں بے انتہا معارف بھی بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ساری آسمانی کتابوں کے جتنے معارف تھے، روحانیت کی باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری وہ اپنے تمام مضامین کے ساتھ وہ قرآن میں جلوہ گر ہیں۔ قرآن میں غیبی علوم بھی بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کی ادبی خوبیاں بھی ہیں جو کہ ادباء حضرات کے ادب سے تعلق رکھنے والے حضرات وہ جن کو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہے، اور یہ ذالکہ کا استعمال انہی ادبی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اب قرآن میں لفظ کتاب وہ مختلف وہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے
کہ کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہو اس کے لیے وہ قرآن میں مکتوب ہو، اس کے لیے قرآن نے لفظ کتاب استعمال کیا۔ پھر کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی چیز کہ جس میں لوگوں کے عقائد، اخلاق اور اعمال وغیرہ لکھے ہوئے ہوں، اور وہ دور کسی مکان میں ہو، کسی جگہ میں ہو، کہ کسی ایسی روحانی اس کی اصطلاح میں ہو، تو اس کے لیے بھی لفظ کتاب کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، کہ ہم وہ یوم قیامت ایک کتاب نکالیں گے کہ جس میں ہر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کی گردن میں لکھا ہوا موجود ہوگا۔ یہاں پہ بھی لفظ کتاب استعمال ہوا۔ یا پورے نظام وجود کی حقیقت کے لیے اگر جو ہے وہ قرآن وہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ یہاں پہ کہ ایک بہت بڑی کتاب مبین کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں نظام وجود کی ساری چیزوں کا وہ اندراج ہے، احصاء ہے، ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ لوح محفوظ ہے۔ پھر مجموعہ قوانین و احکام کے اوپر بھی قرآن نے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین و انزل معہم الکتاب بالحق، سورہ بقرہ آیت 213۔ اور اس میں کچھ آسمانی کتابوں کے مواعظ بھی آ جاتے ہیں، کچھ وصیتیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، کہ جس کو زبور کے نام سے بھی وہ ایک کتاب سے سورہ اسراء آیت 55 کے لکھا گیا۔ پھر کہ کوئی بھی چیز جو مخطوطات میں سے ہو، جو لکھی جاتی ہو، اس کو بھی قرآن نے کتاب کے نام سے وہ یاد کیا ہے۔ مثلا وقالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ سورہ نمل آیت 29 کہ حضرت بلقیس فرماتی ہیں کہ یہ خط آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ کتاب کریم ہے، یعنی یہ مخطوطہ، یہ لکھی ہوئی چیز، یہ جو کہ کتاب ہے، یہ کتاب کریم ہے، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ قرآن نے اصطلاحات کتاب کے لیے استعمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کہ انسان کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، کہ اور کبھی کبھی انسان کامل کے لیے بھی لفظ کتاب کا استعمال ہوتا ہے، کہ یہ بھی کتاب کے مصادیق میں سے ایک مصداق۔ پھر اس کے بعد کہ جو اس آیت میں شک کا ذکر ہوا ہے، کہ شک جو ہے وہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایسا شک بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اضطراب نہ ہو، جیسے کسی کو شک پڑ جائے کہ مثلا دنیا میں دریا کتنے ہیں، کہ کوئی جو ہے نا وہ جغرافیہ پڑھ رہا ہو اور اس کو شک پڑ جائے کہ دنیا میں دریا کتنے ہیں، تو یہ ایسا شک نہیں ہے کہ اس سے اس کے اندر کوئی بہت بڑا اضطراب پیدا ہو جائے۔ لیکن بعض شکوک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی ذہن میں بہت بڑا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ مضطرب ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز دوسری طرف ہے، یعنی 50-50 اس کے خیالات، آدھے خیالات کہتے ہیں نہیں یہ چیز اس طرح ہے، اور آدھے خیالات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دوسری طرف ہے۔ تو اس طرح کے شک میں اگر اضطراب ساتھ ہو تو اس شک کو ریب کہتے ہیں، اور اگر اضطراب نہ ہو تو اس کو صرف شک کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ قیامت کے بارے میں وہ منافقین اور کفار شک کرتے تھے، یعنی ان کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے ذاتی منافع اور ان کی ذاتی اغراض اور وہ جو کچھ چاہتے تھے کہ ایمان نہ لائیں،
وہ سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا تھا اگر وہ قیامت کو مان لیتے۔ ان کے اندر ایک اضطراب، ایک منافقت کا اضطراب پیدا ہوتا تھا یا ایک کفر کا اضطراب پیدا ہوتا تھا، کہ جس کے لیے قرآن نے ریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہ اس کے علاوہ ان کے اندر جو شکوک و شبہات ہوتے تھے اس میں مثلاً سوء ظن تھا، کہ برے خیالات تھے، جس کی وجہ سے مثلاً قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، کہ میں تمہیں قیامت کے دن جمع کروں گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قیامت حق ہے۔ ذالک الیوم الحق، کہ سورہ نساء آیت 39، کہ چونکہ قرآن بھی حق ہے اس لیے حق میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور قیامت بھی حق ہے۔ ذالک الیوم الحق، اس لیے حق میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، یا بعثت کے بارے میں انہیں شک تھا، یا قرآن کی آیات کے حق ہونے کے بارے میں شک تھا، تو ان سارے شکوک کو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ یہ شکوک، ان کے مبدا تمہارے اندر ہیں، تمہاری اپنی ذہنی حالت ان کا مبدا ہے، اور قرآن نے اپنی آیت کے بارے میں انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر جو ہے وہ تم ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آؤ تو تمہارا یہ شک وہ دور ہو جائے گا، اور اگر نہ لا سکو تب بھی تمہارا شک دور ہو جائے گا، کیونکہ اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن وہ انسان اور پتھر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پہ کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد کی طرف نازل کی ہے، تو تم اس کی مثال اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَدُّوا شُهَدَاءَکُمْ، اور اپنے شہداء کو بھی اس پہ بلا لو، من دون اللہ ہے، جو اللہ کے علاوہ جو تمہارے گواہ ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، چیلنج کرتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے تقوی اختیار کرو، اس آگ سے بچو، التی وقودہ الناس، جس کا ایندھن ناس انسان ہیں، والحجارت، اور پتھر ہیں، او عدت للکافرین، کہ جو کہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس طرح وہ متقین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیک انجام کا وہ کی مبارک دی ہے، کہ نیک انجام کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور جو لوگ شک میں رہتے ہیں اور اپنے کفر اور نفاق پہ قائم رہتے ہیں اور نہیں ہٹتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیات کے بارے میں شک ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں شک ہے، ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں شک ہے، تو قرآن نے ان سب شکوک و شبہات کو باری باری ان کے سامنے وہ بیان کیا ہے۔ ان کو دور کرنے کے لیے وہ آیات محکمہ نازل کی ہیں، کہ وہ آیات جو کہ ہر شک کو دور کر دیتی ہیں اور قرآن کے حق ہونے کو ثابت کر دیتی ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں وہ تین معارف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک قرآن کریم اللہ کی جامع، مکمل اور مہمن کتاب ہے، کہ جامع بھی ہے، کامل کتاب بھی ہے، اور باقی کتاب آسمانی کتابوں پہ حاکم کتاب بھی ہے، کہ مہمن ہے، ان کی نگہداری، نگہبانی کرنے والی ہے، ان پہ حاکم ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ ایک قرآن مجید، ایک ثقل اکبر یعنی قرآن مجید، اور ایک ثقل اصغر یعنی میری اطرت اور اہل بیت، کہ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے
تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ تمہارے درمیان اللہ کی رسی کی مانند ہیں، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھوں میں۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسری آیت میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔